औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुकालमा हो रहा था कल वाली आखिरी आयत में जो हमने पढ़ी थी। मशवरा मांगा मलका सबा ने, बल्कीस ने अपने सरदारों से कि क्या करना चाहिए। ये मेरे तरफ जो है वो एक इज़्ज़त वाला, एक इकराम वाला रुक्का भेजा गया है और जिसको लाने वाला भी एक परिंदा है, और परिंदे ने ला के रुक्का दिया और रुक्का जो है बामोहर है, मोहर लगी हुई है इसके ऊपर सुलेमान बादशाह की तरफ से। तो क्या करना चाहिए? आगे से जवाब उन्होंने यही दिया, कालू कहने लगे, नहनु हम हैं, उलू कुव्वतन हम हैं बड़े कुव्वत वाले, बड़ी ताकत वाले हैं हम, व उलू बासिन शदीद और हम जो सख्त जंगजू भी हैं, हम लड़ाई बड़ाई के भी माहिर हैं और हम ताकतवर भी हैं। वल अम्रु इलैका बस फैसला तूने करना है। फंजुरी बस देखो माज़ा तामुरीन जो तुम हुक्म करती हो, बस जो तुम कहोगी हम उस तरफ चल पड़ेंगे। हम लड़ाई बड़ाई से भी नहीं डरते, हम सब कुछ जो है वो करने वाले हैं, ताकत भी हमारे पास है। एक किस्म की ये तरगीब थी कि लड़ना चाहती हो तो लड़ो, हम तेरे साथ हैं और हम लड़ सकते हैं। कहने लगी, अब वो समझदार औरत थी, कहने लगी, कालत कहने लगी, इन्नल मलूका बेशक, मलूक मलक की जमा है, बादशाह की जमा है, बेशक बादशाह, इज़ा जब, दाखलू वो दाखिल होते हैं, करियतन किसी बस्ती में, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा अफसदूहा लफ्ज़ इफसादुन से, लफ्ज़ वही फसद ही है। फसद का माना क्या होता है? खराबी पैदा करना, तबाह कर देना। जब हम फसाद कहते हैं तो फसाद का मतलब भी यही होता है, खराबी करना, तबाह करना मुआशरे को। अफसदूहा खराब कर देते हैं उसको, किसको? बस्ती को। ये हा की ज़मीर जो है ये बस्ती के लिए जो है वो इस्तेमाल हुई है। इज़ा दाखलू करियतन अफसदूहा जब वो दाखिल होते हैं किसी बस्ती में तो उसको तबाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं उसको। व जालू और कर देते हैं, आइज़्ज़ता इज्जत वाले, अहलेहा वहाँ के अहल जो इज्जत वाले होते हैं, अजिल्लतन जलील कर देते हैं, रुस्वा कर देते हैं। जब वो किस बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं और इज्जतों वालों के वहाँ के इज्जतों वालों को जलीलो ख्वार कर देते हैं। वकज़ालिका और इसी तरह, यफ़अलून ये अल्लाह की तरफ से जो है अल्लाह तबारक व तआला से इसी तरह वो करते थे भी कह सकते हैं, और वो इसी तरह वकज़ालिका यफ़अलून और वो करेंगे, इसी तरह ही वो करेंगे। व इन्नी और बेशक मैं, मुरसिलातुन भेजती हूँ, इलैहिम तरफ उनकी, बेहदियतिन हदिया कोई तोहफा, कोई माल, कुछ जो है वो भेजती हूँ। फनाज़िरातुन फिर देखते हैं, नाजिरा नजर उनसे, नजर का माना क्या होता है? देखना। फनाज़िरातुन फिर देखते हैं, बिमा उसका क्या, माँ यहाँ पे इस्तफामिया है, यरजिओ रजू करते हैं, पलटते हैं, अल मुरसलून कौन है? कासद जो भेजे हुए थे। फिर देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं हमारे कासद को। मैं कोई हदिया, कोई तोहफे शोफे भेजती हूँ और फिर देखती हूँ कि हमारे कासदों को क्या जवाब मिलता है। यहाँ पे उसका मकसद ये था कि अगर तो वो नबी होगा तो वो तोहफे शोफे नहीं लेगा, और अगर वो बादशाह होगा तो शायद वो तोहफे रख लेगा। तो जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक फिर जो है वो आगे बात करेंगे, देखेंगे। फलम्मा पस जब, आए वो कौन? मुरसलून कासिद आए, सुलेमान के पास, काला कहा उसने, अतमीदूननी। अब ये लफ्ज़ जो है मीम दाल से क्या ज़हन में आता है हमारे यहाँ? मदद। अतामिदूननी मदद, इसे लफ्ज़ इसका मस्दर है इमदादुन से क्या, अलिफ जो है वो अलग कर दिए इस्तफहाम के लिए, तालामत मज़ारे है। अब लफ्ज़ क्या बचा है इसमें से? मद्दा क्या होता है? मीम दाल मदद। वानून जमा के लिए लगा और अगली नून जो है नून वकाया, इसको जो है वो नरम करने के लिए, और इसके साथ ये जो ज़ेर की आवाज़ है ये मैं मफ़ऊल के लिए लगी। आता मेदूनानी क्या तुम मुझे रिश्वत देते हो, मेरी मदद करते हो?
بمال ساتھ مال کے، کیا تم مجھے مال کے ساتھ جو ہے وہ ٹالنا چاہتے ہو؟ فما پس جو آتانی اللہ جو دیا ہے مجھے، یہ جو یہ ہے یہ میں کی آواز دیتی ہے مفعول میں کے لیے، فما آتانی اللہ پس جو دیا ہے مجھے اللہ نے، خیر مما بہتر ہے اس سے، عطاکم جو دیا تمہیں، جتنا کچھ میرے پاس ہے اللہ نے مجھے دیا وہ تم سے بہت بہتر ہے، بل انتم بلکہ انتم تم بہدیاتکم ساتھ اپنے ہدیوں کے مال کے، تفرحون تم خوش رہتے ہو، یہ مال شال کے تم ہی خوش رہتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجع لوٹ جاؤ، الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ جو ہے وہ کیا ہے، رے جیم اے، رے جیم اے سے مراد کیا ہوئی، رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا۔ ارجع لوٹ جاؤ، الیہم طرف ان کی، فلناتینہم، اب اس لفظ کو بھی اگر ہم کھول لیں تو الفاظ ہمارے سامنے جو ہے وہ ویسے ہی ایک لفظ ہی آتا ہے، اور وہ لفظ ہم ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فعل علیحدہ کر دیجئے، لام علیحدہ کر دیجئے، نا علیحدہ کر دیجئے، لفظ کیا بچا، عطا، نون ثقیلہ زور دینے کے لیے استعمال ہوئی، اور اس کے بعد ہم کی جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ فلناتینہم پس ضرور ہم آئیں گے ان کے پاس، پس ضرور ہم ان کی طرف آئیں گے، بجنودن ساتھ لشکروں کے، یقیناً ہم لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے ان کے پاس، لا نہیں، کیبالا، کیبالا لفظ کس سے ہے، مقابلہ، نہیں ہے کوئی مقابلہ، مد مقابل، لہم ان کے، بہا ساتھ ان کے، کن کے ساتھ، کہ جو لشکر ہم لے کے آئیں گے تمہارے لشکروں کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اس کو بھی اگر ہم کھول لیں گے تو لام علیحدہ کیجئے، نون علیحدہ کیجئے، لفظ کیا بچا پیچھے، خارجہ، خارجہ کا معنی کیا ہوتا ہے، نکالنا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور یقیناً ہم نکال دیں گے ان کو، منہا اس سے، کس سے، یہ بستی کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس ملک کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْہَا اور ہم ان کو نکال دیں گے اس سے، أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ اور وہ، صاغرون، صاغرون لفظ کس سے ہے، صغیرون سے، صغیر کا معنی کیا ہوتا ہے، چھوٹا، گٹیا، کمتر، اور وہ رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ قالت کہنے لگی، ان الملوک بے شک بادشاہ، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃ کسی بستی میں، افسدوها وہ تباہ کر دیتے ہیں اس کو، خراب کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا عزت اہلها اذلۃ اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ اسی طرح ہی کریں گے۔ یہ اس کی سوچ تھی، اور یہ اس نے آگے سے کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اور میں بھیجتی ہوں ایک قاصد، علیہم طرف ان کی، بِہَدْیَةٍ ساتھ ہدیے کے۔ کہا گیا کہ بہت لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ اس میں روایت میں لکھی ہوئی ہے کہ بہت ساری سونے کی اینٹیں، کوئی غلام، کوئی کنیزیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ جو وہ میکسیمم کر سکتی تھی اس نے وہ سب کچھ بھیج دیا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اور میں بھیجتی ہوں طرف ان کی قاصد، بِہَدْیَةٍ ساتھ تحفے کے، مال کے، ہدیے کے، فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتے ہیں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وہ ہمارے قاصدوں کو، بھیجوں کو کیا جواب دیتے ہیں، کیا وہ پلٹتے ہیں ان کے اوپر، ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ فلما جاء سلیمان پس جب وہ آیا سلیمان کے پاس، قالا کہنے لگے، دوننی کیا تم مدد دیتے ہو مجھے، بمال مال کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ تم مجھے مال کے ساتھ ٹالنا چاہ رہے ہو۔ فما آتانی اللہ پس جو دیا ہے اللہ نے مجھے، خیرن بہت بہتر ہے، مما عطاکم اس سے جو تمہارے پاس ہے، جو عطا کیا تمہیں، بل انتم بہدیاتکم تفرحون بلکہ تم ہی ہیں اپنے مالوں سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہو، اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو، ان کے اوپر اتراتے رہتے ہو۔ یہ لفظ کیا ہے ویسے، تفرحون، فرح کا معنی کیا ہوتا ہے، خوشی ہونا، مسرور ہونا، تو تم اپنے مالوں پہ خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم لوٹ جاؤ تم ان کی طرف، فلناتینہم بجنود ہم ان کے ساتھ ایسے لشکروں ان کے پاس آئیں گے، لا نہیں ہوگا، قبلہ کوئی مقابلہ، لہم ان کا، بہا ان کے ساتھ،
ایسے لشکروں کے ساتھ ہم حملہ آور ہوں گے کہ ان لشکروں کا تمہارے لشکروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً، اور یقیناً ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہاں سے ذلیل کر کے نکال لیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ رسوا ہوں گے. اب دیکھیں مفہوم تو اس کی آیت کریمہ سے خود دیکھیں. جب اس نے مشورہ کیا بادشاہوں کے ساتھ تو بادشاہوں نے جو ہے وہ درباریوں کے ساتھ، تو درباریوں نے جواب دیا کہ مال بھی ہمارے پاس بہت ہے، قوت بھی ہمارے پاس بہت ہے، لڑائی بڑھائی میں بھی جو ہے وہ ہم بڑے تیز ہیں، باقی جو فیصلہ تو نے کرنا ہے وہ تو کر. یہ اکثر یہی ہوتا ہے حواریوں کا کہ حواری جو ہے وہ صلاح دے دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کنکلوسیو ریزلٹ جو ہے وہ نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا اس راہ پہ چل جائیں. وہ ہمیشہ جو ہے مشیر ہے، اس نے صرف رائے دینی ہوتی ہے. اور رائے دی انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ سیانی تھی، ذہین تھی. اس کو یہ تھا کہ اگر بادشاہ آ گیا، کالت کہنے لگی. اگر وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب کسی بستی میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں. اور وہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب بھی کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے آ کے جو ہے وہ سبق دیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پھر بوڑھوں پہ جو ہے ظلم نہ کیا جائے، عورتوں کا خیال کیا جائے، بچوں کا خیال کیا جائے، یہاں تک کہ وہاں کے درختوں تک کا خیال کرنے کا حکم دیا. اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ آتا تھا، فتح کرتا تھا، اس کو ساری کو تباہ و برباد کر دیتا تھا. عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، ہر چیز ان کی ملک میں چلی جاتی تھی. اور جو عزتوں والے ہوتے تھے وہ اپنی غلامی کرنے پہ مجبور ہوتے تھے. تو اس عورت نے، بلقیس نے، یہ سب کچھ اپنے پیش نظر رکھا اور کہنے لگی کہ وہ جب آئیں گے تو وہ تو تباہ کر دیں گے سب کچھ یہاں. اب اس کو یہ تھا کہ اپنا ملک بچانا ہے. اب عزت نہ خلیہ، وہ اس کو یہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیں گے، اور وہ اسی طرح ہی کریں گے. میں ایسے کرتی ہوں، انی مرسلاتن، میں ان کے پاس ایک کاسد بھیجتی ہوں. اب کاسد بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جو مائنڈ میں بات ہوگی، وہ مائنڈ میں بات جو ہے وہ ان کی انٹینشنز کلیئر ہو جائیں گی. میں تحفے بھیجتی ہوں، اگر تو وہ دنیاوی بادشاہ ہوگا تو وہ تحفے رکھ لے گا اور پھر تعلقات جو ہے وہ آپس میں بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر وہ نبی ہے، کیونکہ جس کے تابع دار پرندے ہیں، پرندہ اس کا خط لے کے آیا تو وہ کتنا طاقتور ہوگا. تو جو اگر نبی ہوگا تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں مسلمان ہو کے جانا ہے یا کیا کرنا ہے. کیونکہ جو اس نے مسلمین کا لفظ لکھا ہے پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ فرمانبردار، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ. تو جا کے ہدیہ بیچ کے دیکھتے ہیں آگے سے کیا جواب ملتا ہے. لیکن وہ جواب ان کی توقع کے جو ہے وہ بالکل برخلاف تھا. وہ جواب یہی تھا، کیا تم ہمیں، اگر ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہو، کیا تم ہمیں رشوت دیتے ہو؟ کیا تم مال سے ہماری مدد کرتے ہو؟ تم مال لے کے آئے ہو. یہ مال وال سے ہم کچھ خوش نہیں ہوتے. مال جو ہے وہ تمہارے لیے ہی ہوتا ہے، تم ہی اس مال کے اوپر اتراتے ہو. ہمیں تو جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے. اب یہاں پہ کیا دے رکھا ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ہوا آپ کے لیے تسخیر کر دی گئی، جن آپ کے جو ہے وہ انڈر کر دیے گئے، پرندوں کی بولیاں ساری آپ کو سکھا دی گئی. تو ہر اس وقت کی جو طاقت ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی. اور اس کا پچھلی آیت کریمہ میں شکریہ بھی ادا کیا اللہ کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی رحمت کی، کہ جو ہمیں دیا ہے تو نے، جو مسلمانوں میں سے ہمیں تو نے دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں روک رکھ کے ہم عاجزی کر سکیں، ہم توفیق دے ہمیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اور تو ہمیں صالح لوگوں میں استعمال جو ہے وہ داخل کرنا. کیا تم مال کے ساتھ ہمیں فراخت دیتے ہو؟ مال کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تم جو ہے وہ مدد کرتے ہو ہماری. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس جو ہے دیا مجھے اللہ نے بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیاتکم تفرحون، تم ہی ہو جو اس سے خوش ہوتے ہو. مال وال کی کوئی امپورٹنس نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے اوپر جو ہے وہ پورا بھروسہ ہوتا ہے، وہ مال کی قدر نہیں کرتے. مال ضرورت ہے زندگی کی. دیکھیے مال کی مراد، میں پہلے بھی ایک ایگزامپل دے چکا ہوں اکثر، کہ مال کی مثال جو ہے نا، وہ مال کی اور اس کی زندگی کی مثال ایک کشتی اور پانی جیسی ہے. کشتی زندگی ہے اور مال جو ہے وہ پانی ہے سمندر کا. جب تک پانی نیچے رہتا ہے، کشتی اوپر رہتی ہے، تب تک کشتی رواں دواں رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے. جس دن پانی جو ہے وہ کشتی میں آ جاتا ہے، اس دن پھر کشتی ڈوب جاتی ہے. اس دن جو ہے وہ پھر گزارا نہیں ہوتا. یہ ایک ضرورت ہے، ہم اس کو اتنا ہی ضروری سمجھیں جتنا کہ اللہ نے اس کا کہا ہے. اس سے بڑھ کے جب یہ پانی میرے اوپر چھا جائے گا، میری کشتی میں شامل ہو جائے گا، پھر میری کشتی ڈوب جائے گی. تو یہ مال جو ہے وہ انہی کو پسند ہوتا ہے جن کو دنیا کی طلب ہوتی ہے. جو اللہ والے، جو آخرت کے پجاری ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ مال کو امپورٹنس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جتنا مال ان کو دیا جاتا ہے اتنے ہی وہ ان کے سر جھکتے چلے جاتے ہیں.
اتنے ہی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے کس امتحان میں ڈال رہا ہے، اور یہ کون سی امانت ہے جو میرے اوپر لادی جا رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں کہ میں اس میں سے جو ہے وہ دے سکوں۔ تو یہ مثال سمجھ لیجئے کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے گا، جب تک مال جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ رہے گا، تب تک زندگی ٹھیک چلے گی، لیکن جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، وہ تباہی جو ہے وہ ہو جائے گی اور وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کہا کہ یہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ اس سے تم لوگ خوش ہوتے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جاؤ، لوٹ جاؤ، تم ارجی علیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلناتینہم بجنود، بس ہم آئیں گے ساتھ لشکروں کے، لا نہیں ہوگا قبل لہم بہا، ان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ۔ اب کیا مقابلہ کرنا، وہ ان سے کیا، تو یہاں پہ کہہ دیا گیا فلناتینہم بجنود، ہم آئیں گے، یقیناً آئیں گے ہم ان ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، ان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ ریشو ہو، طاقت، یہ توازن ہو، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ان سے نکال باہر کریں گے ان کو۔ اب یہ سوچنا تمہاری ملکہ کا کام ہے کہ کیا وہ ہم خود آتی ہے یا ہم جو ہے وہ آئیں اور آ کے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے اس کے بعد تھوڑا سا اگلی آیت کریمہ کے درمیان میں ایک پاس ہے، ایک خلا ہے، وہ خلا ہمیں خود فیل کرنا ہے کہ جب ان کو کہا، ان کا وفد جو ہے وہ واپس گیا، جا کے ساری صورتحال ملکہ سبا کو جو ہے اس کو بتانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا نہیں، یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں اور میں جا کے جو ہے وہ اس سے ملتی ہوں، اور ملنے کے بعد جو ہے میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے اسلام وہاں پہ لے آنا چاہیے یا میں اس کا مطیع ہو کے باج گزار بن جاؤں۔ تو اگلا کلمہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے کہ پھر اس نے فیصلہ کیا اور اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں، اور وہ چلی۔ جب وہ پہنچی، ایک حد تک تھی، تو ایک غبار اٹھا تو پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا یہ بلقیس خود آئی ہے۔ تو پھر اس وقت جنوں سے کہا کہ اس کا کوئی ہے جو اس کا عرش جو ہے وہ لا سکے۔ اب اس کا عرش جب وہ وہاں سے نکلی ہے، اس کے لیے بہت قیمتی تھا، بہت پیارا تھا، 7 محلوں میں اس کو جو ہے وہ بند کر کے چابیاں تالے لگا کے پھر آئی ہے۔ تو یہاں پہ آئی ہے تو وہ عرش جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ خلا ہے یہاں پہ، یہ ہمیں جو ہے وہ اگلی آیت سے پہلے جب ہمارے ذہن میں ہو کہ نیکسٹ یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ ہم ذلیل کر کے نکال دیں گے، ان قاصدوں کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا۔ قاصد واپس گئے اور واپس جا کے ساری صورتحال بتائی، اور ملکہ بلقیس جو ہے وہاں سے چل پڑی اور یہاں پہ پہنچنے لگی ہے۔ تو تب جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنوں سے خطاب ہے، ساری اپنے لشکروں سے خطاب ہے کہ کون ہے جو اس کا جو ہے تخت میرے پاس جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ وہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صفائی کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدیق صاحب کے بھائی جو ہے وہ بیمار ہیں، فالج ہو گیا، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ کاشف بھائی کی والدہ محترمہ کو اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔